पाकिस्तान को इज्जत फरमाई है। कई ममालिक इज्जत की तलाश में सदियां गुजर जाती हैं। आज अगर किसी मुल्क का दुनिया में इज्जत और वकार से नाम गूंज रहा है तो वो खुदादाद मुल्क पाकिस्तान है। सबसे ज्यादा कलीदी रोल फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर का है, जिन्होंने अमन के क्याम के लिए 2.5-3 महीने नींद को आंखों में बसाए शबाना रोज अंत तक काम किया। पाकिस्तान को वो इज्जत मिली जिसकी तलाश में सदियां गुजर जाती हैं। आज दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम इज्जत से गूंज रहा है। अमेरिका ईरान मफाहमती याददाश्त पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है, जिसके लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 2.5-3 माह शबाना रोज अनथक मेहनत की। ईरानी सदर ने भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, ईरानी सदर ने शहीद सुप्रीम लीडर के 3 और 4 जुलाई को जनाजे का बताया तो ईरानी सदर को कहा, हम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे में जरूर आएंगे। ईरान के सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी है। उन्होंने पहली फुर्सत में दौरे पाकिस्तान की हामी भरी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज तेल की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी लाने का भी ऐलान किया। Appreciation for the Prime Minister of Pakistan Mohammad Shehbaz Sharif, Deputy Prime Minister Ishaq Dar, Interior Minister Syed Mohsen Naqvi and Field Marshal Syed Asim Munir and the entire team engaged in the process of negotiation. Their sincere and tireless efforts positioned Pakistan as a trusted neutral mediator on the global stage. पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर कौमी असम्बली में करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर क़ानून की पेश करदा करारदाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुज़ाकराती टीम की कोशिशों को ख़िराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर महमूदा चकज़ई, बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से मुलाकात करके करारदाद की हिमायत की दरख्वास्त की। वज़ीर ख़जाना ने PTI रहनुमा असद कैसर के पास जाकर उनसे मुशावरत की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और राना सना ने अपोजिशन लीडर महमूदा चकज़ई से बातचीत की। अमेरिका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में आज शेड्यूल मुज़ाकरात मुलतवी। सोस वज़ारत ख़ारजा का कहना है बर्जन स्टॉक रिजॉर्ट में तैयारियां जारी हैं। फिलहाल इससे ज़्यादा मालूमात नहीं दी जा सकती। ईरान ने लबनान पर इसराइली हमलों के बायस मुज़ाकरात मुलतवी करने का ऐलान किया। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने दौरा स्विट्जरलैंड मौखर कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात अभी तैयारी के मरहले में हैं। लॉजिस्टिक और इंतजामी तफसीलात मुकम्मल तय नहीं हो सकी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात मुहर्रम उल हराम के बाइस मुअख्खर किए गए। दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात को आइंदा 60 दिनों में आगे बढ़ाया जाएगा। जब भी मुज़ाकरात होंगे हम इसमें शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की गैर रस्मी बातचीत। कहा, खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें कामयाबी से हमकिनार हुई। अमरीकी और ईरानी सुदूर के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमन मुआहदे पर बतौर सालिस दस्तखत किए, जिसके बाद स्विट्जरलैंड जाने की ज़रूरत बाकी नहीं रही थी। Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. The message I would give is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. अमरीकी नायब सदर JD वेंस इसराइली हुकूमत पर सख्त बरहम। कहा, मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, नेतन्याहू गुस्से से पागल हो रहे हैं। नेतन्याहू काबीना के वजीर सदर ट्रंप पर जाती हमले कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया में ट्रंप ही वो वाहिद सरबराह मुमलिकत हैं जो इसराइल से हमदर्दी रखते हैं। अगर मैं इसराइल काबीना होता तो अपने वाहिद ताकतवर इत्तेहादी पर इस तरह हमले ना करता। इसराइली काबीना को पैगाम है, इसराइल की हिफाजत अमरीकी अवाम के टैक्स के पैसों से होती है। ईरान का मुआहिदा करना अमरीका की जीत है। डील हर लिहाज से अमरीका के मफाद में है। इसराइल अमन मुआहदा सबोताज करने पर तुल गया। सीज़फायर की खिलाफ वर्जी। जनूबी लबनान पर शदीद बमबारी। 28 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। रिहायशी मकानात को निशाना बनाया गया। जनूबी लबनान में झड़पों के दौरान इसराइली टैंक पर हमला। बटालियन कमांडर समेत 4 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइली डिफेंस फोर्सेज ने लेफ्टिनेंट कर्नल बिन शामून की हलाकत की तस्दीक कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म की ढिटाई।
کہا اسرائیلی فوج جنوبی لبنان کے سیکیورٹی بفر زون سے نہیں نکلے گی. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے لبنان میں حملے جاری رکھیں گے. There are no limits. No. No, not. I haven't learned that lesson yet. I know there are, but there are no limits. We defeated them. Totally powerful military in the world by far. لبنان، حزب اللہ اور اسرائیل سمیت تمام محاذوں پر مکمل جنگ بندی کی توقع ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ لامحدود اختیارات کا حامل ہے. ہماری طاقت کی کوئی حد نہیں. امریکہ خطے میں امن کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے. مشرق وسطی کے فریقین جاری مذاکرات کو کامیابی سے آگے بڑھنے دیں. ایران کو $300 ارب کی کوئی ادائیگی نہیں ہو رہی. یہ خبر جعلی ہے. ایران سے تنازع کے خاتمے کے بعد بھی امریکہ خلیج میں اپنی فوج کی موجودگی کچھ عرصے تک برقرار رکھے گا. موجودہ مثبت صورتحال کے باعث عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی ہوئی. تیل کی قیمتیں گرنے سے اسٹاک مارکیٹس میں زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے. آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی اسلام آباد معاہدے کے تحت کی جائے گی. ایرانی سپریم سیکیورٹی کونسل کا کہنا ہے پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی جہازوں کو گزرنے کے لیے اجازت نامے جاری کرے گی. بحری جہازوں کو راستے اور وقت کی پابندی کرنا ہوگی. درخواست دہندگان سے 60 دن تک کوئی فیس نہیں لی جائے گی. ایرانی چیف مذاکرات کار باقر قالباف کہتے ہیں معاہدے کی خلاف ورزی، بدعہدی، معاہدہ شکنی یا غیر ضروری مطالبات کیے گئے تو بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. دشمن کو ماضی میں سخت جواب دیا جا چکا ہے. اگر وہ دوبارہ اسی راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا تو اسے پہلے سے زیادہ سخت اور مؤثر رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا. ایرانی قوم کے وقار اور مفادات پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا. ایران کے سپریم لیڈر مجتبی علی خامنہئی کا قوم کے نام پیغام. کہا قومی سلامتی کونسل کی سفارش پر معاہدے کی اجازت دی. ایرانی صدر کے عہد کے بعد مفاہمتی یادداشت کے مسودے کی منظوری دی. اصولی طور پر میری رائے مختلف تھی. صدر اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل ارکان نے ایرانی عوام کے حقوق کے تحفظ کا عہد کیا. ایران نے مذاکراتی عمل میں قومی مفادات کو مقدم رکھا. آئندہ مذاکرات کا مطلب امریکی موقف کو تسلیم کرنا نہیں. ایران اپنے قومی مفادات اور خود مختاری پر قائم رہے گا. امریکی افواج نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کر دی. امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق صدر ٹرمپ کی ہدایت پر ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کی ناکہ بندی ختم کی گئی. خلیج عرب اور خلیج عمان میں ایرانی بندرگاہوں تک کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جا رہی. ایرانی بندرگاہوں پر آنے اور جانے والے جہازوں کی آمد و رفت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. معاہدے کی پاسداری کی یقین دہانی تک امریکی جہاز جنرل ایریا میں موجود رہیں گے. پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور مصر کے وزراء خارجہ کا اجلاس 21 جون کو مصر میں متوقع. ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت کے بعد سفارتی پیش رفت پر مشاورت کی جائے گی. ذرائع کا کہنا ہے چاروں ممالک کے وزراء خارجہ غزہ امن عمل پر بھی بات کریں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے اجلاس میں شرکت کے لیے کل روانہ ہونے کا امکان. خیبر پختونخوا کابینہ نے بجٹ کی منظوری دے دی. صوبائی کابینہ نے 48 ارب روپے خسارے کا بجٹ منظور کیا. بجٹ کا مجموعی حجم 1.52 ٹریلین روپے مقرر کیا گیا ہے. بجٹ میں 902 ترقیاتی منصوبے شامل کرنے کی تجویز. کابینہ نے ٹیکسز میں رد و بدل اور بعض اقسام کے ٹیکس ختم کرنے کی منظوری بھی دی. خیبر پختونخوا کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا. صحت کے شعبے کے لیے 276 ارب 54 کروڑ، پرائمری اینڈ سیکنڈری تعلیم کے لیے 363 ارب، ہائر ایجوکیشن کے لیے 45 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز. افغان طالبان کے مختلف پروپیگنڈا ذرائع اور سرکاری بیانات کے ذریعے جھوٹے دعوے. وزارت اطلاعات و نشریات کا کہنا ہے کہ پی اور بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں داعش خراسان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ بے بنیاد اور غلط ہے. داعش سمیت 2 درجن سے زائد دہشت گرد تنظیموں کے کیمپس افغانستان میں افغان طالبان حکومت کے زیر کنٹرول علاقوں میں ہیں. افغان طالبان حکومت جھوٹے اور مذموم بیانات جاری کرنے کی عادی ہے.
خطے میں دہشت گردی کی سرپرستی پر پردہ ڈالنے کے لیے افغان طالبان جھوٹ بولتے ہیں۔ طالبان کا ایک ڈرون خیبر کے علاقے شنکو میں داخل ہوا۔ پاک فضائیہ کے مستعد فضائی دفاعی نظام نے فوری نشاندہی کی اور ناکارہ بنایا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے پر فوری جرمانہ عائد کرنے کی تجویز کی مخالفت کر دی۔ جرمانے کا وقت 3 ماہ کرنے کی تجویز دے دی۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی ترمیم کو دوبارہ تحریر کرنے کی ہدایت۔ ارکان نے کہا بیماری یا فوتگی کے باعث گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کے لیے مسئلہ ہوگا۔ ٹیکس گوشوارے جمع نہ ہونے پر فوری جرمانہ عائد کرنا درست نہیں۔ کمیٹی نے نان فائلرز کے لیے ٹیکس ادائیگی کی نئی تعریف متعارف کرانے کی تجویز مسترد کر دی۔ 1 جولائی سے پاسپورٹ دفاتر میں کیش لیس نظام نافذ کرنے کا فیصلہ۔ آن لائن پاسپورٹ درخواستوں کو پاک آئی ڈی کے پلیٹ فارم پر منتقل کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے بیرون ملک اور اندرون ملک پاسپورٹ کی ہوم ڈیلیوری کے لیے ابتدائی کام مکمل کر لیا گیا۔ ای پاسپورٹ پر مکمل منتقلی سے فراڈ اور جعل سازی کا خاتمہ ہوگا۔ Over the past 15 years, 6,000 people dead, 19,000 people either injured or disabled just in one country. Pakistan. 3 countries of the world produce 56% of the world's carbon dioxide. And 10 countries produce 70% of the world's carbon dioxide. And same 10 countries take 80% of the green finance. 15 سال میں سیلاب سے 6,000 سے زائد پاکستانی جاں بحق، 19,000 سے زیادہ زخمی یا معذور ہوئے۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک کا برسلز میں سیمینار سے خطاب۔ کہا دنیا کے 10 ممالک 70% کاربن اخراج کے ذمہ دار ہیں۔ ہمارا پڑوسی ملک دنیا کا تیسرا بڑا کاربن پروڈیوسر ہے، جو دوسری جانب برسوں سے بہنے والے دریاؤں کا پانی بھی روکنے جا رہا ہے۔ اگر کوئی دریاؤں کے بہاؤ پر حملہ آور ہو تو ہم اسے اعلان جنگ سمجھیں گے، لیکن ہم جنگ نہیں چاہتے۔ پاکستان نے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر سلامتی کونسل کو خط لکھ دیا۔ بھارت کے غیر قانونی اقدامات پر شدید تشویش کا اظہار۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا کہنا ہے بھارت پانی کا رخ موڑ کر اس کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بھارتی اقدامات سے آبی، غذائی اور معاشی سلامتی کو خطرات لاحق ہیں۔ سلامتی کونسل بگڑتی ہوئی صورتحال کا نوٹس لے، بھارت کو جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں 9 سالہ ہانیہ کے قتل کے خلاف درخواست پر سماعت۔ سی سی ڈی اور پولیس افسران عدالت میں پیش ہوئے۔ موقف اپنایا، ہانیہ کے قتل کا مقدمہ درج اور ملزم گرفتار ہے۔ عدالت نے ریٹ پٹیشن نمٹاتے ہوئے کیس ڈی جی ایف آئی اے کو بھیج دیا۔ درخواست پر قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی ہدایت۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے وابستہ 150 متحرک افراد کے نام 4 شیڈول میں شامل۔ محکمہ داخلہ آزاد کشمیر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 4 شیڈول میں شامل افراد کی نقل و حرکت، اجتماعات میں شرکت کی نگرانی کی جائے گی۔ مالی سرگرمیوں اور دیگر امور پر کڑی نگرانی کی جائے گی۔ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کیس میں گرفتار 2 ملزمان کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ پولیس نے ملزم عاقب اور غلام عباس سے برآمد 3 پیکٹ منشیات بھی عدالت میں پیش کی۔ عدالت نے تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر پیشرفت رپورٹ طلب کر لی۔ پولیس نے عدالت کو بتایا دونوں رائڈر ہیں اور پنکی گینگ کے لیے کام کرتے ہیں۔ ملزمان آن لائن منشیات ڈیلیوری میں ملوث ہیں۔ ملزمان نے اعتراف کیا پنکی کے مینیجر حسن کے ذریعے منشیات کی ترسیل کرتے تھے۔ ملزمان کو کلفٹن بلاک 6 کے قریب سے گرفتار کیا گیا تھا۔ این سی سی آئی اے کراچی کا غیر قانونی کال سینٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ڈی ایچ اے فیز 8 اور پی سی ایچ ایس بلاک 2 میں کارروائی۔ 11 ملزمان گرفتار کر لیے۔ ہزاروں غیر ملکی افراد کا بینکنگ ریکارڈ اور شواہد برآمد۔ ملزمان بینک ملازمین بن کر شہریوں سے حساس معلومات حاصل کرتے تھے۔ لیپ ٹاپس، موبائل فونز اور فراڈ میں استعمال سافٹ ویئر ضبط کر لیے گئے۔ لاہور میں نشہ آور دوا پلا کر 14 سال کی لڑکی سے زیادتی، غالب مارکیٹ پولیس نے مرکزی ملزم دانیال کو گرفتار کر لیا۔
ایس پی ماڈل ٹاؤن کے مطابق ملزم اور اس کی بہن متاثرہ لڑکی کو ورغلا کر کوارٹر لے گئے، زیادتی کی اور ویڈیوز بنائی، سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کی دھمکیاں دے کر بلیک میل کرتا رہا۔ بچوں کا استحصال کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے چلڈرن اسپتال 4 کی منظوری دے دی، انسٹیٹیوٹ آف سرجیکل آرتھوپیڈک بنانے کی بھی منظوری۔ نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ میں نئے اسپتال بنائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا خصوصی اجلاس، پنجاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی 19 سال بعد مکمل فعال۔ مریم نواز کا کہنا ہے پنجاب میں ترقی کا سفر ہر صورت جاری رہے گا، ترقیاتی عمل میں نجی شعبے کو بھی شریک کرنا مقصد ہے۔ راولپنڈی کی سیوریج لائن میں ڈوبنے والے 7 سال کے وصال کی تلاش تیسرے روز بھی جاری، ریسکیو ٹیموں کا 8 کلومیٹر تک 6 مختلف مقامات پر سرچ آپریشن، نالا لائی کے مختلف مقامات پر بھی سرچ آپریشن کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی بچے کی تلاش کے لیے ہر ممکن آپریشن جاری رکھنے کی ہدایت۔ ننھا وصال 3 روز پہلے آئی جے پی روڈ کی سیوریج لائن میں ڈوب گیا تھا۔ بر صغیر کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 15 روزہ عرس کی تقریبات جاری، دنیا بھر سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد پاک پتن پہنچ گئی۔ بہشتی دروازہ اتوار کو کھولا جائے گا، عرس پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ کے سنسنی خیز مقابلے میزبان میکسیکو ناک آؤٹ میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی، مسلسل دوسرا میچ جیت لیا، کوریا کو 1-0 سے شکست دی، چیکیا اور جنوبی افریقہ کا میچ 1-1 گول سے برابر، کینیڈا نے قطر کو 6-0 سے زید کیا، سوئٹزرلینڈ نے بوسنیا کو آؤٹ کلاس کرتے ہوئے 1 کے مقابلے میں 4 گول سے فتح سمیٹی۔ ورلڈ کپ میں آج مزید 5 میچز کھیلے جائیں گے۔ اور پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم T20 ورلڈ کپ کے اگلے میچ کے لیے برمنگھم سے ساؤتھ ہیمپٹن پہنچ گئی۔ پاکستانی ٹیم اپنا تیسرا میچ کل بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گی۔ پاکستان کو پہلے میچ میں بھارت، دوسرے میں جنوبی افریقہ سے شکست ہوئی تھی۔ ورلڈ کپ میں آج آئرلینڈ اور نیوزی لینڈ کی ٹیمز مد مقابل آئیں گی۔